बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, 3 खबरें हैं मेरे पास जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, मरीम नवाज सऊदी अरब में है और पीछे नून लीग के लिए एक बड़ी मुसीबत जो है वो खड़ी हो गई है और वॉल्यूम 10 से मुतल्लिक होशरुबा इंकशाफात पहली बार पाकिस्तान की आवाम के सामने हम रखेंगे। और फिर सुप्रीम कोर्ट के अब जज भी बोल पड़े हैं राय साहब, और ये मुश्किलात कम नहीं हो रही बल्कि नवाज शरीफ की और मरीम नवाज की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। और फिर राय साहब, सुप्रीम कोर्ट से 8 रुकनी बेंच के 8-0 के फैसले के मुतल्लिक भी एक बड़ी खबर आई है और ये खबर ऐसा लगता है कि हुकूमत के लिए मजीद मुश्किलात पैदा करने जा रही है और एक बड़ा फैसला कर लिया गया है हुकूमत के हवाले से। इसकी कहानी भी अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। और फिर इलेक्शन फंड्स और सिक्योरिटी के मामले पर एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बड़ा फैसला, नाअहलियां होने जा रही हैं। ये 2 नाअहलियां किसकी हैं और किन किन अफराद को तलब कर लिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, ये भी अपने सुनने वालों को हम बताएंगे। राय साहब, हमने पिछले कई बरस यही बात सुनी और लोग आपसे भी सवाल करते होंगे, आपको काफ़ी देर हो गई, पनामा का फैसला भी आपने कवर किया इस्लामाबाद की सहाफ़त के अंदर भी, और जब से ये फैसला आया एक वॉल्यूम 10 की बाज़गश थी। लोग ये कहते थे कि यार वॉल्यूम 10 को खुलवाएं, पता चले कि इसके अंदर क्या है। आमतौर पर एक तासुर ये था कि शायद फौज के हवाले से इसमें कुछ ऐसी मालूमात मौजूद है, हसास नोयत की मालूमात मौजूद है, लिहाजा इसलिए इसको सील कर दिया गया और इसे रिलीज नहीं किया गया। अब जो इंकशाफात हुए हैं उसके बाद तो ऐसा लगता है राय साहब कि ये माफिया इतना बड़ा है, जिस अदालत ने इनके खिलाफ फैसला सुनाया ये उसी अदालत को इन्फ्लुएंस करने में भी कामयाब हो गए। मुझे तो ये तासुर मिला है। अच्छा, अब ये क्यों ऐसा हुआ और क्या बातें कही जिसकी बुनियाद पर मैं ये बात का आपके सामने रख रहा हूं कि किसी ना किसी के कहने पर तो राय साहब इसको सील किया गया था। वो ताकतें कौन सी हैं? कहीं वो ताकतें तो नहीं है जो इंटरव्यूज देती हुई फिर रही हैं इस वक्त। अच्छा, अब ये नकात क्या हैं इसके इंपॉर्टेंट? वॉल्यूम 10 में शरीफ खानदान के मुख्तलिफ ममालिक में माली मामलात के सबूत हैं। जेआईटी के लिए व्हाट्सएप का मामला नून लीग की तरफ से खाम खा उछाला गया। जेआईटी के लिए हुकूमत से नाम मांगे तो कुछ नाम भेजे गए। जब इन नामों को चेक किया गया तो इनकी दयानतदारी पर बहुत सारे सवालात थे। फिर रजिस्ट्रार ने रूटीन में चेयरमैन एसईसीपी को व्हाट्सएप पर नए नाम देने का मैसेज किया। नए नाम आ गए, लेकिन हमने देखा कि इसी चेयरमैन ने, यानी हुकूमत का होता है ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो चेयरमैन है राज साहब, उसने क्या किया, उसने जाकर हुकूमत को बता दिया। फिर यह भी इंकशाफ हुआ है कि जो जस्टिस एजाज फजल साहब हैं, इन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दी इस पूरे मामले के ऊपर कि जो लोग हुकूमत के ज़ेरे असर हैं हम उन पर किस तरह एतबार जो है वो कर सकते हैं। रजिस्ट्रार को ये चाहिए था कि तहरीरी खतो किताबत होती, नाम मांगे जाते, लेकिन मामला व्हाट्सएप पे चलता रहा। और आपने राय साहब, आपको याद होगा कि ये नून लीग ने बहुत ज्यादा इसे उछाला था कि यहां पर व्हाट्सएप के ऊपर जेआईटीज बनाई जाती हैं। अब ये भांडा भी फोड़ दिया गया है कि असल में वो मामला था क्या। जस्टिस खोसा और जस्टिस गुलजार ने पनामा के पहले फैसले ही में नवाज शरीफ को कसूरवार ठहराया। इन दोनों जजेस ने कहा नवाज शरीफ की असेंबली में तकरीर और कतरी खत सब कुछ गलत है। जब मैं 3 रुकनी बेंच का सरबराह बना, यानी ये जस्टिस एजाज अफजल साहब कह रहे हैं, तो नून लीग की जानिब से मिठाई तकसीम की गई। राय साहब, इस हवाले से आपके पास एक इनसाइड स्टोरी भी है, वो भी हम आपसे सुनेंगे। दुराने समात अकामा और कंपनी से मुआहिदा सामने आया जिसे वकला ने तस्लीम कर लिया। तनख्वाह नवाज शरीफ के अकाउंट में आती रही, लेकिन इसको जाहिर नहीं किया गया। कानून कहता है कि कागजात जमा कराते वक्त पिछले साल जून तक असासे जाहिर करने हैं। तनख्वाह जनवरी 2013 में वापस की गई, मगर जून 2012 को तनख्वाह ले रहे थे जो जाहिर नहीं की गई। यह भी नहीं कहा गया कि तनख्वाह जाहिर करना भूल गए थे। अगर ये कहते कि भूल गए थे तो फिर मामले को देखा जा सकता था। मैं किसी की भी सारी जिंदगी के लिए नाअहली के खिलाफ हूं। कतरी खत एक मफरूजा था जिसको नवाज शरीफ साबित नहीं कर सके।
اصل دستاویز JIT نے لی تو معاملہ کھلا۔ 2006 میں کیلبری فاؤنڈ کمرشل ہی نہیں تھا۔ مریم نواز نے دستاویز کو جعلی کہا تو متنازع ہونے پر ہم نے اسے چھوڑ دیا۔ اسی دوران اقامہ سامنے آ گیا اور اس میں ایک معاہدہ اور کمپنی آ گئی۔ کمپنی میں نواز شریف کو بورڈ آف گورنر کا چیئرمین بنا کر 10,000 درہم ماہوار تنخواہ مقرر کی گئی۔ 2006 سے شروع یہ تنخواہ جنوری 2013 تک نواز شریف کے اکاؤنٹ میں جاتی رہی۔ نواز شریف کے وکلا خواجہ حارث اور سلمان اکرم راجہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ تنخواہ نکلوائی نہیں گئی، لیکن نکلوانے کا اختیار رکھتے تھے اور وہ بھی انہی کی ملکیت تھی۔ اگر یہ نواز شریف کی ملکیت نہیں تھی تو بیٹے کو لاکھوں درہم کیسے واپس کر دیے؟ قانون کہتا ہے کہ کاغذات نامزدگی جمع کرواتے وقت پچھلے سال جون تک کے اثاثے ظاہر کرنے ہیں۔ نور گاما کو اثاثے چھپانے پر سزا ہو سکتی ہے تو نواز شریف کو کیوں نہیں ہو سکتی؟ راج صاحب اب تو کوئی ابہام نہیں رہ گیا، واٹس ایپ گروپ کی بھی کہانی کھل کر سامنے آ گئی، اور مریم نواز کے لیے جو مشکلات ہیں نا، ہم نے مریم کو کئی دفعہ یہ کہتے ہوئے سنا کہ ایک JIT تھی ونس اپون اے ٹائم، اس کا انہوں نے حوالہ دیا، پھر وہ یہ بھی کہتی تھی کہ بیٹے سے تنخواہ لینے کے معاملے پر سب کچھ جو ہے وہ الٹا کر دیا گیا۔ رائے صاحب انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا، یعنی حقائق کو یہ توڑ کر مروڑ کر پاکستان میں بیانیے بنا رہے ہیں کہ جناب بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے معاملے پر۔ سننے میں یہ عجیب سا لگتا ہے نا کہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے معاملے پر، حالانکہ ایسا نہیں ہوا، انہوں نے ظاہر نہیں کی اور یہ تنخواہ لیتے رہے ہیں۔ یہ ایک بنیادی معاملہ۔ اب جسٹس اعجاز افضل صاحب جو ہیں وہ بول پڑے ہیں۔ رائے صاحب ہاشمی صاحب، دو بڑی خبریں ہیں جسٹس اعجاز افضل کے متعلق۔ ایک تو جسٹس اعجاز افضل یہ جب پیناما بینچ کا حصہ بنے تھے تو اس وقت نون لیگ بڑی خوش تھی۔ میں نے خود وہ بریفنگز بطور صحافی نون لیگ کے رہنماؤں کی اٹینڈ کی ہوئی ہیں، جس میں وہ اس خوشی کا اظہار کر رہے تھے کہ جسٹس اعجاز افضل اس بینچ کا حصہ بنے ہیں، اور اس کی ایک بڑی خاص وجہ تھی۔ وہ وجہ یہ تھی کہ جسٹس اعجاز افضل کا تعلق بھی مانسیرا ریجن سے ہے۔ مانسیرا سے تعلق ہونے کی وجہ سے ان کا خیال یہ تھا کہ جسٹس اعجاز افضل کو ہم مینیج کر لیں گے، کیونکہ نواز شریف نے مانسیرا میں اپنا ایک کلاؤڈ بارل بنایا تھا۔ وہاں پر انہوں نے سرکاری جو فنڈز ہیں اپنے تمام ادوار میں کافی وہاں پہ سرکاری فنڈز جو ہیں وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خرچ کیے۔ ان کے نواز شریف کے داماد کیپٹن صفدر کا تعلق چونکہ مانسیرا سے ہے، تو یہ ایک آپ یہ کہہ لیں کہ ان کے علاقے کے جج ہونے کی وجہ سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ان کو مینیج کر لیں گے۔ اس بات کا بطور صحافی میں گواہ ہوں۔ کئی بریفنگز میں یہ کہتے تھے کہ کم سے کم یہ جج کا فیصلہ جو ہے یہ ہمارے حق میں آئے گا۔ اس کے بعد ہاشمی صاحب یہ جسٹس اعجاز افضل سے ان کو جب مایوسی ہوئی اور ان کے حق میں فیصلہ نہیں آیا اور 5-0 سے فیصلہ آ گیا، پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید یہ 4-1 سے فیصلہ آئے، لیکن جب یہ فیصلہ 5-1 سے آیا اور وہ گاؤں والی ایک جو قرابت داری ہے وہ جب نہیں چلی، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کیپٹن صفدر اور جسٹس اعجاز افضل کے درمیان زمینوں کے معاملے پر، زمینوں کے تنازع پر بڑی خوفناک قسم کی عدالتی جنگ بھی شروع ہوئی اور فزیکل جنگ بھی ہوئی۔ یعنی ایک تو مانسیرا کی ایک عدالت میں کیپٹن صفدر کے جو عزیز و اقارب ہیں اور پھر جسٹس اعجاز افضل ان کے جو عزیز و اقارب ہیں، ان کی آپس میں لڑائی مار کٹائی بھی ہوئی۔ یعنی یہ اتنا مسئلہ بڑھ گیا تھا، اور پھر کیپٹن صفدر نے اور شریف خاندان نے جسٹس اعجاز افضل کے ساتھ یہ پورا ایک ذاتی معاملہ بنا لیا کہ اچھا آپ کی جرت کیسے ہوئی۔ ایک طرف تو آپ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم سیسیلین مافیا ہیں، یعنی جسٹس کھوسا نے یہ کہا تھا کہ یہ گاڈ فادر ہیں، اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے پیناما بینچ نے ان کے لیے سیسیلین مافیا جیسے الفاظ استعمال کیے۔ تو دوسری جانب ان کو اس بات پر شدید صدمہ تھا کہ جسٹس اعجاز افضل وہ مینیج نہیں ہو پائے، یہاں تک کہ اس وقت ہاشمی صاحب اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی یہ سمجھتے تھے کہ جسٹس اعجاز افضل کا فیصلہ شریف خاندان کے خلاف نہیں آ سکتا۔ آپ کو وائبز مل جاتی ہے نا، مختلف آپ جب بریفنگز اٹینڈ کرتے ہیں سیاستدانوں کی، پارلیمنٹ کی، اسی طرح جو اسٹیبلشمنٹ کی مختلف بریفنگز ہوتی ہیں، تو وہ بھی بطور صحافی میں اٹینڈ کرتا رہا، تو وہاں سے بھی یہ وائب آ رہی تھی کہ جسٹس اعجاز افضل کو مانسیرا سے تعلق ہونے کی وجہ سے مینیج کر لیا جائے گا۔ اس کے بعد اعلیٰ عدالتوں میں بھی کیپٹن صفدر کی اور جسٹس
اعجاز افضل جو ہیں ان کی ابھی تک وہ زمینوں کا جو تنازع ہے اس کے اوپر لڑائی چل رہی ہے. اب جسٹس اعجاز افضل سامنے کیسے آئے ہیں؟ اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے. یہ سب کچھ ہاشمی صاحب آٹو پائلٹ کے اوپر نہیں لگا ہوتا. جسٹس اعجاز افضل اچانک سامنے آ گئے. ٹائمنگ امپورٹنٹ ہے. بالکل ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ ہواؤں کا رخ بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ہواؤں کا رخ بدلنا بھی کہہ سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ مریم نواز اگر بار بار یہ کہیں گی پیناما ججز انہوں نے ملک کو برباد کر دیا, ملک کو تباہ کر دیا, اور پیناما ججز میں پھر ظاہر ہے کہ جسٹس اعجاز افضل کا نام بھی تھا, اگرچہ ابھی تک مریم نواز, جسٹس کھوسا, جسٹس عظمت سعید ان کا نام تو لیتی تھی, جسٹس اعجاز افضل کا وہ نام نہیں لیتی تھی. لیکن بہرحال یہ پیناما بینچ کا حصہ تھے, نمبر 1. نمبر 2, جب آپ پورے پیناما بینچ کے متعلق یہ کہیں گے کہ انہوں نے ملک کی تباہی نکال دی اور ملک کو برباد کر دیا اور نواز شریف کے خلاف فیصلہ جنرل باجوہ یا جنرل فیض حمید کے کہنے پر دیا, تو اس کا مطلب ہے کہ اگر پیناما بینچ کے جو جج صاحبان تھے اگر وہ مکمل خاموش رہے تو پھر یہ تاثر بنے گا کہ ان کے پاس کوئی سوال کا جواب نہیں تھا. تو ایک تو جس طریقے سے ابھی حالیہ جوڈیشری پر یہ حملہ آور ہوئے ہیں اور پھر پیناما ججز کے اوپر تنقید کی, تو اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ اسی طرح پیغامات جاتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ موجودہ جو جوڈیشری ہے یہیں سے کوئی پیغام گیا ہو کہ دیکھیں موجودہ جوڈیشری پر بھی یہ حملہ آور ہے اور اس بنیاد پر حملہ آور ہیں, ایک بیانیہ بنا رہے ہیں کہ پیناما ججز نے ایک غلط فیصلہ کیا تھا. تو یہ جو ایک طرف شریف خاندان سسیلین مافیا کے طور پر چالیں چل رہا ہے, تو اس کے جواب میں بھی جو جن کے خلاف چالیں چلی جا رہی ہیں تو ان کا بھی حق ہے نا کہ وہ بھی حقائق منظر عام پر لے آئیں. یعنی چیف جسٹس صاحب خود تو اب پریس کانفرنس نہیں کر سکتے نا, نہ ہی اسی طرح یہ جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے سوا 7 جج صاحبان جو اس وقت آئین کے ساتھ کھڑے ہیں اور 7 جج صاحبان ایسے ہیں جو کہ اس وقت پی ڈی ایم کے حق میں کھڑے ہیں, تو یہ کوئی پریس کانفرنس تو نہیں کر سکتے. ہر جج جسٹس فائز عیسیٰ کی طرح نہیں ہوتا کہ وہ جا کے پارلیمنٹ میں تقریر کر کے اپنا مائنڈ ظاہر کر دے, اپنے آپ کو ایکسپوز کر دے. تو اس لیے جسٹس اعجاز افضل جو سامنے آئے ہیں اس کی ٹائمنگ بھی بڑی کرٹیکل ہے. ایک تو شریف خاندان کے خلاف ایک بہت بڑا سکینڈل پہلی مرتبہ مکمل طریقے سے سامنے آ گیا, اور یہ جو کہا جا رہا ہے ہاشمی صاحب کہ جے آئی ٹی واٹس ایپ پہ بنی تھی. واٹس ایپ کا استعمال تو ہاشمی صاحب اب اتنا ناگزیر ہے, آپ نے نارمل کال بھی کرنی ہو, نارمل گھر کے اندر, یعنی میں اپنے عزیز و اقارب, اپنی وائف کو, اپنے فادر کو جو کال کرتا ہوں تو ایک آپ کی عادت بنی ہوتی ہے کہ آپ واٹس ایپ پہ کال کرتے ہیں. یہ اتنا آپ کی روزمرہ عام زندگی کا یہ معمول بن گیا ہے. تو اس کو انہوں نے ایکسپلائٹ کیا, لیکن یہ نہیں بتایا, اس کو کلیریفائی نہیں کیا کہ کیا ہم جو قطری خط لے کے آئے تھے یہ اصلی تھا. آج مریم نواز نے اپنی تقریروں میں آج تک یہ جو آپ تقریریں کر رہی ہیں عدلیہ کے خلاف, کیا ایک مرتبہ بھی آپ نے ان کے منہ سے یہ الفاظ سنے کہ قطری خط جو ہے یہ اصلی تھا اور اس کو غیر نہیں, وہ انہوں نے کہہ دیا, اس میں بھی کہا ہے راج صاحب, میں آپ کی بات سوری کاٹ رہا ہوں, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ مریم نواز نے دستاویز کو جعلی کہا تو معاملہ متنازع ہونے پر ہم نے اسے چھوڑ دیا. وہی کہتے ہیں کہ اگر یہ نواز شریف صاحب بھی کہتے ہیں نا کہ غلطی ہوگی تو ہمیں نے بھی چھوڑ دیتے, لیکن یہ ڈٹے رہے, انہوں نے مانا ہے کہ یہ جعلی تھا. جی ہاں, لیکن مریم نواز تو آج تک قطری خط کو ڈیفینڈ نہیں کرتی. پھر انہوں نے جو جعلی ٹرسٹ ڈیڈ جمع کرائی تھی جعلی فونٹ کے ذریعے, کیا آپ نے مریم نواز کا اپنی تقریروں میں کبھی یہ بیان سنا ہے کہ یہ جعلی ٹرسٹ ڈیڈ میں نے جمع نہیں کرائی تھی؟ پھر مریم نواز کا وہ بیان جو ان کے لیے قانونی طور پر بہت مشکل کھڑی کر گیا کہ میری لندن میں تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے, کیا مریم نواز نے کبھی اپنے اس بیان کی وضاحت دی ہے؟ یعنی یہ جو تمام نکات ہیں جب مریم نواز ان کو اوائڈ کرتی ہیں, ان پر بات نہیں کرتی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیناما کیس کا جو فیصلہ تھا وہ میرٹ پر آیا تھا. دوسرا جو اس کے اندر بہت اہم لیگل پوائنٹ ہے کہ چاہے نواز شریف نے وہ تنخواہ ریسیو نہیں کی, یعنی بہت سے لوگوں کے اکاؤنٹس میں تنخواہیں آتی رہتی ہیں یا ٹرانزیکشنز ہوتی رہتی ہیں, جب ان کو ضرورت ہوتی ہے وہ نکال لیتے ہیں. کئی مرتبہ کئی لوگوں کو ہو سکتا ہے 6 ماہ 8 ماہ تک ضرورت نہ ہو, لیکن وہ ان کے بینک کے اندر جب ٹرانزیکشن ہو گئی, ان کے بینک کے اندر پیسے آ گئے, تو ملکیت تو نہیں کی ہے نا, ملکیت تو نہیں کیا ہے. تو یہ جو تنخواہ پڑی ہوئی تھی نواز شریف کے اکاؤنٹ میں وہ نواز شریف کی ملکیت تھی. اب انہوں نے اس وقت اس لیے نہیں نکالی
کہ اس وقت ان کو پیسوں کی ضرورت نہیں تھی لیکن ان کی ملکیت تھی، تو اس کی بنیاد پر یہ کہنا کہ خیالی تنخواہ اور خیالی تنخواہ کے اوپر نائل کر دیا گیا نواز شریف کو، یہ تو ایک سراسر غلط بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا اقامہ جو نواز شریف کا اقامہ تھا کیا وہ جھوٹ تھا، کیا وہ غلط تھا؟ یو اے ای کا سٹیمپڈ ایک ان کا تصدیق شدہ وہ اقامہ تھا، اور جناب باجوہ کے بقول موجودہ آرمی چیف جناب عاصم منیر کو یو اے ای بھیجا گیا تھا، اور یو اے ای سے یہ اقامہ وہ لے کر آئے تھے، یہ تصدیق شدہ اقامہ تھا۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک پرائم منسٹر اگر اقامہ بھی رکھ رہا ہے غیر ملک کا، کسی دیگر ملک کا اقامہ بھی رکھ رہا ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے۔ یہ کہاں پہ ہوتا ہے کہ کسی ملک کا پرائم منسٹر ہو اور وہ دوسرے ملک میں جاب بھی کر رہا ہو؟ یہ تو کہیں نہیں ہوتا۔ تو تمام لیگل پوائنٹس ایسے تھے جس پر میاں نواز شریف کی نیلی بنتی تھی، لیکن مزہ بڑا آیا۔ یعنی یہ جس طریقے کی چالاکیاں کر رہا تھا سیسیلین مافیا اور گاڈ فادر، اور جس طریقے سے چیف جسٹس صاحب کا گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور پیناما ججز کے اوپر الزامات لگا رہا تھا، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹکر کے ججز ملے ہیں ان کو، کچھ ٹکر کے ججز ملے ہیں۔ اگلوں نے بھی کچھ سوچ سمجھ کر اپنے کچھ پتے بچائے ہوئے تھے، آہستہ آہستہ وہ بھی پتے شو کر رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم یہ جنگ بڑی آسانی سے جیت جائیں گے سیسیلین مافیا کے طور پر۔ لیکن لگتا ہے کہ جوڈیشری نے اس مرتبہ ان کے ساتھ میرٹ کے اوپر اور آئین کے تحت ہیڈ آن ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ابھی آپ آگے دیکھیں کہ کتنے ٹوسٹ اور ٹرنز آتے ہیں اور آگے کیا کیا ان کے متعلق انکشافات ہوتے ہیں۔ رائے صاحب، سپریم کورٹ آف پاکستان کا 8 رکنی بینچ بنا دیا گیا ہے اور اب یہ فیصلہ ہوگا 8-0 کا، اور معاملہ ہے پروسیجرل بل کا، جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی پاورز کو کرٹیل کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں ایک واردات ڈال کر اسے پاس کروایا گیا۔ معاملہ آئین میں ترمیم کا تھا، لیکن قانون سازی سے اسے ریپلیس کیا جا رہا ہے ایک سپلیمنٹ کے طور پر، جو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ متعدد درخواستیں آ چکی ہیں صحافیوں کی طرف سے اور عام شہریوں کی طرف سے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں اب یہ معاملہ پہنچ چکا ہے۔ 8 رکنی بینچ اس کی سماعت کر رہا ہے، اور جس میں جسٹس اعجاز الاحسن ہے، چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اعجاز الاحسن ہے، جسٹس منیب اختر ہیں، مظاہر نقوی، محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ ملک، اور پھر حسن اظہر رضوی اور جسٹس شاہد وحید جو ہیں اس بینچ پہ شامل ہیں۔ رائے صاحب، بینچ بن گیا ہے، اور اس میں بہت سارے وہ تمام ججز جنہوں نے اختلافی نوٹ لکھا تھا انہیں شامل نہیں کیا گیا، یہ بھی خبر ہے۔ اور رائے صاحب، اس سے پہلے کہ میں آپ کی طرف جاؤں، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو موڈ ہے اور جو وائبز آ رہی ہیں اس سے یہ لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ نہیں چھوڑے گی، اور اپنے اختیارات کو کم کرنے کے معاملے کے اوپر باقاعدہ اب ایک جنگ ہوگی۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان اب جو کہہ رہے تھے نا کہ عمر عطا بندیال صاحب کے اوپر پریشر ہوگا، اب پریشر جو ہے وہ کہیں اور نظر آ رہا ہے۔ حکومت مجھے بے اختیار نظر آ رہی ہے اور ان کے پاس کوئی صورت نہیں ہے۔ یہ دوسرا دھچکا ہے شہباز شریف کی حکومت کو، پی ڈی ایم کی حکومت کو، اور جو ان کا خیال تھا کہ وہ پاکستان میں عدلیہ کو انڈر پریشر لا کر فیصلے کروا لیں گے، اب عدلیہ نے بھی میدان میں آ کر ان کو ایک تگڑا سا جواب دیا ہے۔ رائے صاحب، اس سے پہلے کہ آپ اس کا باقاعدہ انالیسس جو ہے وہ رکھیں سننے والوں کے سامنے، آپ کو نہیں لگتا کہ ان حالات میں جب آپ کی سچائی پر بات آ جائے تو مطالبہ کرنا چاہیے کہ والیوم 10 کو باقاعدہ طور پر کھول دیا جائے، اور یہ مطالبہ ہماری طرف سے بھی ہونا چاہیے، بلکہ یہ تو نواز شریف کے خاندان سے مطالبہ ہونا چاہیے کہ جناب کھول دو، بتا دو قوم کو کہ اس والیوم کے اندر کیا ہے، اور ہمارے اگر مالی معاونات نہیں ہیں، معاملات نہیں تھے، تو پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس کا بھی جواب دیں۔ ہاشمی صاحب، ایک تو یہ جو 8 رکنی بینچ بنا ہے، اس خبر کے اندر ایک بہت بڑی خبر چھپی ہے، کیونکہ عموماً ایک خبر ہوتی ہے، اس کے اندر جو خبر چھپی ہوتی ہے وہ سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہوتی ہے۔ یہ 8 رکنی بینچ ایک ایسی صورتحال میں بنا ہے جب سپریم کورٹ میں کل ملا کر اس وقت 15 جج صاحبان ہیں، چیف جسٹس صاحب کو ملا کر 15 جج صاحبان ہیں، اور چیف جسٹس کا ووٹ بھی ایک ہی ووٹ کاؤنٹ ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں نے کویسچن کیا، میں اس کویسچن کو بھی آنسر کر دوں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے متعلق ایک مرتبہ پھر، کیونکہ ان کو کوئی ابہام تھا ہمارے ویور کو کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے
چیف جسٹس اس کے سربراہ ہوتے ہیں. اس کے بعد سپریم کورٹ کے 2 سینئر ترین جج صاحبان اس کے ممبر ہوتے ہیں. اس وقت چیف جسٹس کے بعد 2 سینئر ترین جو ممبران ہیں جو سپریم جوڈیشل کونسل کے رکن ہیں وہ جسٹس فائز عیسی ہیں جنہوں نے سپٹمبر 2023 میں چیف جسٹس بننا ہے. اور پھر جسٹس طارق ہیں تیسرے نمبر پر سب سے سینئر, انہوں نے 2023 میں چیف جسٹس نہیں بننا, جسٹس فائز عیسی نے چیف جسٹس بننا ہے. پھر لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جن کے خلاف مریم نواز نے کیمپین چلائی ہوئی ہے داماد چیف جسٹس کہہ کر, اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس. تو یہ 5 ارکان ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے. لیکن اس میں اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ کسی نے یہ پوچھا تھا کہ کیا اٹارنی جنرل بھی سپریم جوڈیشل کونسل کا حصہ ہوتے ہیں, تو اٹارنی جنرل جو ہیں وہ سپریم جوڈیشل کونسل کا حصہ نہیں ہوتے. اور یہ سپریم جوڈیشل کونسل کی جو پروسیڈنگز ہیں ان کا آغاز کیسے کرنا ہے یا نہیں کرنا, یہ بھی چیف جسٹس کا ثوابدید ہوتا ہے. اب جو 8 ججز کے ذریعے پیغام دیا گیا ہاشمی صاحب, 15 ججز میں سے 8 ججز, یہ اصل میں جب آپ نے کہا کہ 8 رکنی بینچ بن گیا تو مجھے لگا کہ آپ نے کہا کہ ان کی کوئی بینڈ بج گئی ہے, یعنی امپورٹڈ حکومت کی, کیونکہ یہ 8 رکنی بینچ جو ہے یہ 8 کے 8 چیف جسٹس سمیت یہ اس وقت آئین کے ساتھ کھڑے ہیں. ابھی تک یہ 8 جج صاحبان مینج نہیں ہوئے. اس کے ذریعے 2 پیغامات جائیں گے. ایک تو 8-0 سے یہ فیصلہ آئے گا کہ چیف جسٹس صاحب کے اختیارات ختم کرنے کے لیے, اور یہ نام نہاد عدالتی اصلاحات کا جو جعلی بل یہ لے کے آئے تھے تاکہ سپٹمبر 2023 تک چیف جسٹس کو مفلوج کر دیا جائے اور یہ کوئی فیصلہ پی ڈی ایم کے خلاف نہ دے سکیں یا آئین کے حق میں فیصلہ نہ کر سکیں, تو یہ 8-0 سے اڑا دیا جائے گا. کیونکہ یہ 8 کے 8 جج صاحبان اس وقت آئین کے ساتھ کھڑے ہیں. دوسرا, اس کے اندر چیف جسٹس صاحب نے ایک بڑا سٹرونگ میسج کنوے کیا ہے. یہ جو 8 جج صاحبان کا بینچ بنا ہے اس کے اندر میسج یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ 7 جج صاحبان کو آپ نے مینج کر لیا, یا میں یہ الفاظ نہیں استعمال کرتا کہ مینج کر لیا, یہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پی ڈی ایم کے موقف کے حق میں ہیں, تو 8 جج صاحبان ابھی بھی سپریم کورٹ کے اکثریتی وہ ابھی بھی آئین کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اگر کبھی فل کورٹ بھی بنا تو تب بھی 8-7 سے یہ فیصلہ آئے گا, 8-7 سے یہ فیصلہ آئے گا آئین کے حق میں. کیونکہ یہ 8 کے 8 جج صاحبان جن میں جسٹس شاہد وحید شامل ہیں, جسٹس عائشہ شامل ہیں, جسٹس اعجاز الحسن, جسٹس مظاہر نقوی, اسی طرح چیف جسٹس صاحب خود جسٹس منیب اختر, یہ 8 کے 8 جج صاحبان جو ہیں, اس سے پہلے ان میں سے 6 جج صاحبان کا جو بینچ ہے یہ جسٹس فائز عیسی کا وہ جو ایک متعصب فیصلہ تھا اس کو 6-0 سے اڑا چکے ہیں. تو ایک اور تحفہ ملنے والا ہے پی ڈی ایم کو. پہلے 6-0 کا تحفہ ملا تھا, اب 8-0 کا ان کو تحفہ ملے گا. ایک تو یہ نام نہاد بل جو ہے یہ اڑا دیا جائے گا 8-0 کی اکثریت سے, اور فل کورٹ کا یہ جو انہوں نے ایک شوشہ چھوڑا ہوا تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا. یہ پتہ چل جائے گا کہ فل کورٹ بھی بنایا گیا تو تب بھی 8 جج صاحبان آئین کے حق میں فیصلہ دیں گے اور 7 جج صاحبان پی ڈی ایم کے ساتھ ہوں گے. اب جو دوسرا آپ نے کہا کہ والیوم 10 کھولنے کا معاملہ, اس میں شریف خاندان کے غیر ممالک میں یعنی بیرون ممالک میں جو ان کے کاروبار تھے, جو ان کی ٹرانزیکشنز ہوتی رہی اور ان کے جو کاروباری معاملات تھے اس کے متعلق تفصیلات ہیں. اگر ان کے اندر کوئی غیر قانونی غیر آئینی بات نہیں ہے تو شریف خاندان کیا یہاں پر کوئی مقدس گائے ہے کہ یہ والیوم 10 کی تفصیلات لوگوں کے سامنے, پبلک کے سامنے نہیں لائی جا سکتی؟ یہ لے کے آئیں, سامنے لے کے آئیں. یعنی بار بار والیوم 10 ایک مسٹری بنا ہوا ہے بہت عرصے سے کہ والیوم 10 کھل جائے گا, اور والیوم 10 میں شریف خاندان کے خلاف بڑے شواہد ہیں. اگر شواہد نہیں ہیں تو تب بھی چلے والیوم 10 کے جو حقائق ہے وہ سامنے آ جائیں گے, اگر شواہد ہیں تو تب بھی سامنے آ جائیں گے. کیونکہ ابھی تک خود شریف خاندان کی جانب سے کبھی بھی یہ مطالبہ نہیں کیا گیا کہ دیکھیں والیوم 10 میں تو کچھ نہیں ہے, اس کی وجہ سے ہم بدنام ہوتے رہتے ہیں, والیوم 10 ہمارے سیاسی ساکھ پر ایک بہت بڑا دھبا بنا ہوا ہے, تو کھولیں والیوم 10 اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ ہمارے کاروباری معاملات تھے اور بڑے شفاف تھے. شریف خاندان نے کبھی, مریم نواز نے یا نواز شریف نے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ والیوم 10 کو کھول کر پبلک کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ والیوم 10 کھلا تو اس کے اندر شفافیت نہیں ہوگی, ہمارے کاروباری معاملات کے اندر جو ٹیکنیکل گلیچز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو کرپشن ہم نے کر رکھی ہے یہ ساری ایکسپوز ہو جائے گی. اس وجہ سے
وہ بھی خاموشی سے بیٹھے ہوئے اور ریاست بھی خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی اور والیوم 10 کو نہیں کھولا جا رہا تھا. تو اب والیوم 10 کا ذکر آیا ہے تو کیا قوم کا حقائق تک رسائی کا حق نہیں ہے؟ ہر قوم کا اور پبلک کا یہ حق ہوتا ہے کہ حقائق تک رسائی ان کو حاصل ہو. تو اس لیے اب فوراً یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ والیوم 10 کے حقائق جو ہیں سامنے لانے کے لیے ایک حکم نامہ آنا چاہیے اور ہو سکتا ہے کہ کوئی پٹیشن بھی چلی جائے سپریم کورٹ پہ. پٹیشنز کا دور ہے، جیسے جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف درخواستیں چلی گئی تو ہو سکتا ہے والیوم 10 کے متعلق بھی کوئی پٹیشن چلی جائے، اور اگر کوئی پٹیشن چلی گئی ہاشمی صاحب تو وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوٹ کرے گی. اسٹیبلشمنٹ کو اس لیے سوٹ کرے گی کہ یہ شریف خاندان ہر آرمی چیف سے ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے کہ یہ ایک مرلے پہ آ کے لڑنا شروع کر دیتے ہیں، حد سے زیادہ جب یہ اپنے سیاسی مقاصد پورے کروانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر وہ چیف کہتا ہے کہ نہیں میں تو آرمی کا چیف ہوں، میں آپ کے تمام سیاسی مقاصد پورے نہیں کر سکتا، تو پھر ہر آرمی چیف کے ساتھ ان کی لڑائی ہوتی رہی ہے. تو اس طرح کے جو ریفرنسز ہیں یا اس طرح کے والیوم 10 یا اس طرح کے جو کیسز ہیں، یہ جب کھلے رہے بے شک سلیپنگ موڈ میں ہو تو اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ کرتا ہے. تو ہو سکتا ہے ہم اگلے دنوں میں دیکھیں کہ والیوم 10 کے متعلق بھی اسی قسم کی کوئی پٹیشن شریف خاندان کے متعلق آ جائے، اور یہ والیوم 10 بھی ہو سکتا ہے کھل بھی جائے، نہ بھی کھلا تو کم سے کم یہ ایک ایسا سکینڈل ضرور اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں یا آپ کہہ لیں کہ اور حلقوں کے ہاتھ میں رہے گا، جس سے شریف خاندان جو ہے یہ جب بھی کسی کو آنکھیں دکھائے گا تو ان کو یہ بتا دیا جائے گا کہ یہ والیوم 10 ہے، ذرا دھیرج رکھیں آرام سے، اور سلولی آپ یہ جو پوری پروسیڈنگز چلاتے ہیں ایگریسیولی کوشش کرتے ہیں مریم نواز کی طرح کہ الزامات کی بوچھاڑ، تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے اس قسم کے معاملات جو ہیں یعنی اس قسم کے جو سکینڈلز ہیں وہ بھی پھر رکھے جاتے ہیں کسی مناسب وقت پر کھولنے کے لیے. اچھا راج صاحب، سپریم کورٹ پاکستان کی طرف آپ بھی دیکھ رہے تھے، میں بھی دیکھ رہا تھا، اور بلکہ آپ تو آواز بھی دے رہے تھے کہ کوئی ہے جو سپریم کورٹ پاکستان میں آئین کی بالادستی کے لیے جاگے گا. آخر کار ایک دن کی وقفے کے بعد جو ہے سپریم کورٹ پاکستان نے ایک مراسلہ جاری کیا ہے بذریعہ رجسٹرار سپریم کورٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو، اور اس کے ساتھ ساتھ سیکرٹری دفاع کو اور پھر سیکرٹری خزانہ کو کہ بتایا جائے کہ جناب پیسے، اور الیکشن کمیشن کو بھی کہ پیسے کیوں نہیں دیے گئے. الیکشن کمیشن کو یہاں تک کہہ دیا گیا ہے کہ آپ مکمل ریکارڈ لے کر چیمبر میں پیش ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ بینک سے بھی معاملات جو ہیں وہ پوچھے گئے ہیں کہ وجہ کیا بنی. ہمارا حکم تھا کہ پیسے ریلیز کیے جائیں تو پیسے ریلیز نہیں کیے گئے. راج صاحب مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے یہ بات آپ کے سامنے آپ سے کہی بھی تھی کہ یہ مائکرو مینیج کریں گے اور پھر سیکریٹریز کو کہا جائے گا، اور پھر سیکریٹریز جو ہیں وہ اپنی رپورٹ پیش کریں گے، پھر سیکریٹریز کے دستخط ہوتے ہیں، بیوروکریسی، سیکریٹریز نے سب کچھ یہ کرنا ہے، اور پھر وہ مدعا جو ہے حکومت پہ ڈالا جائے گا، ایگزیکٹو جو نہیں کر رہے. ایسا لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ نا ایک ایک سٹیپ جو ہے وہ مکمل کر رہی ہے کہ کل کو کوئی ابہام نہ رہے، اور جتنی بھی جو بیوروکریسی ان کے انڈر آتی ہے یعنی چیف ایگزیکٹو کے انڈر ہے، اس تک پہنچنے سے پہلے تمام مراحل کو طے کر لیا جائے. این ممکن ہے کہ جو بھرم رکھا ہوا ہے سپریم کورٹ پاکستان نے اور ڈائریکٹلی شہباز شریف کو نہیں بلایا، تو شاید ادھر سے ان کو کوئی شرم آ جائے، حکومت کو شرم آ جائے اور وہ پیسے ریلیز کر دے. 90 دن کا یہ معاملہ ہے، لیکن رائے صاحب یہ خیال بھی غلط ہو گیا، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ بات آگے بڑھے گی، کیونکہ 14 اپریل کو انہوں نے پیش ہونے عدالت کے اندر چیمبر میں، کیونکہ رات گئے آپ ہی کے شہر میں ایک اجلاس بلایا گیا ہے جس میں تمام لوگ جو تھے لیگل ٹیم موجود تھی، اور پھر اس حوالے سے مشاورت بھی کی گئی ہے، اور دیکھا جائے گا کہ حکومت اپنا موقف کیا رکھتی ہے، کیونکہ اٹارنی جنرل پاکستان کو بھی طلب کر لیا گیا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ رائے صاحب، عجیب مناظر تھے چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے وکلا کی ایک بڑی تعداد جو ہے سپریم کورٹ کے باہر بھی جمع ہوئی، اور اعتزاز احسن صاحب نے باقاعدہ یہ کال دی ہے کہ جب بھی یعنی ہر روز وکلا سپریم کورٹ کے دروازے پر جائیں، اظہار یکجہتی کریں، ریلیاں نکالی جائیں عدلیہ بچاؤ اور احترام کے لیے، اور اب وکلا جو ہیں وہ سڑکوں پر نکلیں گے. رائے صاحب آج پورے پاکستان کے اندر جو کال دی گئی ہے، اس کال کے مطابق ایک ہڑتال ہوگی تمام بارز نے، کیونکہ سپریم کورٹ پاکستان کے کیس کی ہیئرنگ بھی ہو رہی ہے اور پھر یہ معاملہ بھی اب زیر بحث جو ہے وہ آ رہا ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اب حکومت کے لیے بچنا اتنا آسان نہیں ہوگا، گو کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھرپور طریقے سے اس کا دفاع کریں گے. آئی ڈونٹ نو رائے صاحب کس طرح دفاع ہوگا، کیونکہ
14 اپریل کی یہ تاریخ ہے. کیا جواز پیش کریں گے جب سپریم کورٹ پاکستان میں جائیں گے کہ جناب ہم نے کس بنیاد کے اوپر آپ کی حکم عدولی کی ہے؟ کیونکہ حکومت ابھی بھی ڈٹی ہوئی ہے کہ بھائی ہم نے الیکشن نہیں کروانے، آپ سے جو کچھ ہو سکتا ہے آپ کر لیں. رائے صاحب. ہاشمی صاحب، ایک تو سپریم کورٹ کے اندر ایک اہم ترین واقعے کا ایک صحافی کے طور پر میں عینی شاہد ہوں، اور یہ واقعہ جب میں سناؤں گا تو پھر لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ شہباز شریف نااہل ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں. ہاشمی صاحب، یہ جب یوسف رضا گیلانی کو بلایا تھا سپریم کورٹ نے، تو یہ ایک بہت بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ سپریم کورٹ پہنچے تھے. بہت بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ پورا جلوس لے کر یہ سپریم کورٹ پہنچے تھے. اور سپریم کورٹ جب یہ پہنچے تو ان کا خیال یہ تھا کہ میرا جو لاؤ لشکر ہے اس سے جج صاحبان کو مرعوب ہو جائیں گے. آگے جج صاحبان بیٹھے ہوئے تھے مکمل چل، ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ یہ یوسف رضا گیلانی جو ہے یہ لاؤ لشکر لے کے آئے. اب یوسف رضا گیلانی جب عدالت کے اندر داخل ہوئے، اور عدالت کے اندر میں موجود تھا بطور صحافی، اور بھی بہت سے صحافی موجود تھے، تو وہاں پر ایک بڑا دلچسپ سین کریٹ ہوا، کیونکہ یوسف رضا گیلانی سمجھ رہے تھے کہ شاید میری نااہلی نہیں ہوگی، یا یہ فیصلہ کس طریقے سے سپریم کورٹ کر سکتی ہے کہ ایک پرائم منسٹر کو گھر بھیج دے. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ کبھی بھی مجھے گھر نہیں بھیجا جا سکتا پرائم منسٹر کے طور پر. لیکن اس کے بعد اسی پروسیڈنگ کے دوران اچانک چیف جسٹس صاحب نے اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے یوسف رضا گیلانی کو کہا کہ آپ کھڑے ہو جائیں. اچھا، یوسف رضا گیلانی کا یہ خیال تھا کہ یہ جیسے آپ روسٹرم پہ آ جاتے ہیں تو مجھے اس طرح سے کوئی روسٹرم پہ بلایا جا رہا ہے. کوئی 30-32 سیکنڈ تک یوسف رضا گیلانی کو یہ 32 سیکنڈ تک کھڑے رہنے کی سزا سنائی گئی، اور یہ کہا گیا کہ جب تک عدالت برخاست نہیں ہوتی آپ کھڑے رہیں. اس وقت تک بھی یوسف رضا گیلانی کے چہرے پر کچھ زیادہ پریشانی کے تاثرات نہیں تھے. ان کو نہیں پتا تھا کہ اس کے نتیجے میں نااہل ہو جاؤں گا. اور اس کے بعد پھر فیصلہ سنا دیا گیا کہ یہ آپ کو سزا سنائی گئی ہے عدالت کی جانب سے توہین عدالت پر. آپ سوئس حکام کو خط نہیں لکھ رہے تھے جو عدالت کا حکم تھا کہ آصف علی زرداری کی لوٹی دولت واپس لانے کے لیے، تو آپ کی نااہلی ہو گئی ہے. ابھی سردار تنویر الیاس کو اسی طرح، حالانکہ انہوں نے کوئی عدالت کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی تھی، عدالت کو کوئی حکم نہیں روندا تھا، صرف عدالت کے اور جج صاحبان کے خلاف تقریریں کی تھی، تو عدالت برخاست ہونے تک انہیں سزا دی گئی تھی کہ جب تک عدالت برخاست ہو رہی ہے. تو یہ ایک علامتی سزا ہوتی ہے، اور علامتی سزا کے نتیجے میں ان کی نااہلی ہو گئی. تو یہ جو معاملہ ہے، اب سپریم کورٹ نے پہلے مرحلے میں، ظاہر ہے کہ ڈائریکٹلی شہباز شریف اس وقت جعلی صحیح لیکن پرائم منسٹر ہیں، تو ڈائریکٹلی ان کو طلب نہیں کیا. لیکن جو نوٹس جاری ہوا ہاشمی صاحب، یہ ذرائع سے خبر آئی ہے. پہلے یہ ذرائع سے خبر آئی کہ نوٹس جاری کر دیا گیا وزارت خزانہ کو، گورنر اسٹیٹ بینک، الیکشن کمیشن، ان کو فریق بنایا گیا، اور وزارت خزانہ سے پوچھا گیا کہ 21 ارب روپے کے فنڈز آپ نے جاری نہیں کیے. کیوں نہیں کیے؟ یہ تو حکم عدولی ہے عدالت کی، اور اس کے سنگین نتائج ہیں. یہ بھی چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اس کے سنگین نتائج ہیں. اب سنگین نتائج کا کیا مطلب ہے؟ عدالت کی حکم عدولی کے سنگین نتائج کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے کہ توہین عدالت لگے گی. اب اسحاق ڈار ظاہر ہے کہ انچارج منسٹر وہ ہیں، جب سیکرٹری خزانہ کو تو انہوں نے IMF سے نام نہاد ڈیل کے لیے جو ہو بھی نہیں رہی، ان کو امریکہ فرار کروا دیا تاکہ وہ یہاں پہ ہو ہی نہ، تو نہ وہ سپریم کورٹ میں پیش ہوں. تو الٹیمیٹلی اسحاق ڈار کو پیش ہونا پڑے گا. اسحاق ڈار اگر کہیں گے کہ 21 ارب روپے کے فنڈز ہم نہیں دے رہے اور پارلیمنٹ اس کا فیصلہ کرے گی، تو پہلے مرحلے میں تو اسحاق ڈار کی نااہلی ہو سکتی ہے. یا یہ ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ پھر ایک اور ویو لے اور یہ کہے کہ شہباز شریف کو طلب کریں جی. اسحاق ڈار کو چھوڑیں. اسحاق ڈار اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پیسے نہیں دے سکتا، اسحاق ڈار کو نااہل نہ کریں، چیف ایگزیکٹو کو طلب کریں، اور چیف ایگزیکٹو سے پوچھیں کہ آپ بتائیں کہ وزارتیں بہرحال پرائم منسٹر کے انڈر ہوتی ہیں، فنڈز جاری کرنے ہیں یا نہیں کرنے. وزارت داخلہ بھی الٹیمیٹلی چیف ایگزیکٹو کے انڈر ہوتی ہے. اور آپ بتائیں کہ سیکیورٹی اہلکار فراہم کرنے ہیں کہ نہیں کرنے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے تو یہ رپورٹ سبمٹ کی ہے کہ ہمیں 75,000 سیکیورٹی اہلکار دیے جا رہے ہیں، جبکہ 3 لاکھ اہلکار ہمیں مزید چاہیے، اور 21 ارب روپے کے فنڈز کا معاملہ انہوں نے پارلیمنٹ پر پھینکا ہے. تو یہ کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے. ایک دفعہ نوٹس، 2 دفعہ نوٹس جائے گا، اسحاق ڈار پیش نہیں ہوں گے، اسحاق ڈار کو زبردستی پھر پیش ہونا پڑے گا جب نوٹس جائے گا. پہلے مرحلے میں اسحاق ڈار کی نااہلی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسحاق ڈار کی نااہلی سے پہلے شہباز شریف کو براہ راست طلب کر لیں اور یہ پوچھ لیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کیا عدالت کا حکم ماننا ہے، یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ عدالت پھر اپنے
حکم کی ایک خلاف ورزی پر اور عدالتی حکم کو روندنے پر آپ پر توہین عدالت لگا دے، آپ فیصلہ کریں، مشاورت کر کے اگلے دن آ جائیں یا 1-2 دن بعد آ جائیں، اٹارنی جنرل کو بھی آن بورڈ لے لیں، تو اس طرح کا ان کو آپشن دیا جائے گا۔ اور الٹیمیٹلی اگر یہ عدالتی فیصلے پر عمل نہیں کریں گے ہاشمی صاحب، تو اگر عدالت نے اپنے فیصلے کا تحفظ کیا، عدالت نے میرٹ پر فیصلہ کیا، عدالت اگر سیسیلین مافیا کے ہاتھوں مروب نہ ہوئی، تو یہ معاملہ پھر نااہلیوں کی جانب جائے گا اور شہباز شریف کی نااہلی کی جانب ڈیفینیٹلی یہ جائے گا، جو اعتزاز احسن صاحب نے بھی آج کے دن میں کہا کہ یہ معاملہ شہباز شریف کی نااہلی کی جانب جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس کی بینیفیشری پھر ظاہر ہے کہ مریم نواز اور بلاول زرداری ہوں گے۔ بہت شکریہ صاحب۔ ویورز، یہ آج کا شو تھا ہمارا، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ مجھے اور ابراہیم راجہ صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہ نگہبان۔